Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to begin the fourth unit for class 8th, and we are following the KPK textbook board. The title of this unit is The Dawn's Awake, and I'm sure with the title you must have understood that it is a poem. बेटा हमारी फोर्थ यूनिट जो है वो पोएम है, नाम है उसका द डॉन्स अवेक, और केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये फोर्थ यूनिट है. दिस पोएम इज रिटन बाय ऑटो लीलैंड बुहानन, and this is basically about a natural phenomenon of how the sun rises. किस तरह से सूरज तलू होता है, क्या उसके साथ डिफरेंट उम्मीदें वाबस्ता होती हैं. हर तलू होते सूरज के साथ मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नए ख्वाब, नई उम्मीदें, नई मंजिल की तलाश, इन सारी बातों को ये पोएम डिस्कस करती है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट एंड लेट्स एक्सप्लेन. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. A flash of smoldering flame and fire ignites the east, then higher, higher. Over all the sky so grey, forlorn, the torch of gold is born. बेटे यहाँ पर ये जो लफ्ज़ ओवर आया है ये असल में OVER है. बाज़ दफ़ा पोइट्स उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हर ज़बान में ये पोइटिक लाइसेंस इसे कहते हैं. शायरों को थोड़ी सी इजाज़त होती है, वो ज़बान के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, और ये भी उसी का एक हिस्सा है ओवर, ताकि जो पोएम में नगमगी है या रिदम है वो ख़राब ना हो, तो लफ्ज़ों को थोड़ा सा वो छोटा कर देते हैं. और ये जो कॉमा है ये शो करता है कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है. अ फ्लैश ऑफ स्मोल्डरिंग फ्लेम. स्मोल्डरिंग कहते हैं इस तरह से जलना कि सुलग रही हो चीज़ लेकिन धुआं भी ना निकले और शोला भी ना निकले, तो उर्दू में उसको कहते हैं सुलगना. स्मोल्डरिंग फ्लेम, शोला, एंड फायर, और आग की फ्लैश. फ्लैश कहते हैं चमक को. इग्नाइट्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ उसने आग लगा दी. किस चीज़ ने? एक शोले ने, एक ऐसे शोले ने जो सुलग रहा है, एक चमक है उसकी. और जाहिर है ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? ये मशरिक से उभरते हुए सूरज की तरफ इशारा है. A flash of smoldering flame and fire ignites the east, then higher, higher, ऊपर होता जा रहा है, उठता जा रहा है, ऊपर को जाता जा रहा है. Over all the sky so grey, और फिर कहाँ फैल गया? पूरे आसमान पर, जो कि इनिशियली कैसा था आसमान? ग्रे था. जाहिर है सुबह के वक्त जब तक सूरज नहीं निकलता, सूरज की सुर्खी, सूरज की रोशनी नजर नहीं आती, तब तक आसमान ग्रे ही होता है. फॉरलॉर्न, जो कि अकेला था, नाउमीद था, बेकस था, बिल्कुल अकेला था, मतलब सूरज के निकलने से पहले आसमान अकेला था. द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न. मिशल, सूरज को एक मिशल से तशबीह दी है कि जिस तरह वो सोने की मिशल है और अब वो पैदा हो गई है ईस्ट की तरफ. ठीक है. द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न, एक खूबसूरत मिशल की तरह, चमकती हुई मिशल, सोने की मिशल. मिशल बेटा, टॉर्च अब तो हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे बैटरी के लिए, या ये जो सेल्स से चलने वाली टॉर्च होती हैं. ओरिजिनली एक डंडे के ऊपर इस तरह से जलने वाली चीज़ें लगाई जाती थी, उसमें थोड़ा सा तेल भी डलता था और वो मिशल कहलाती थी, उसमें बाकायदा आग लगाई जाती थी. तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. गोल्ड, टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न, सोने की मिशल पैदा हो गई. पैदा होने से मतलब पहले सूरज कहीं मौजूद नहीं था और अब वो नजर आने लग गया. इन लफ्ज़ों का मीनिंग लिख लीजिए. स्मोल्डरिंग, इस तरह जलना कि धुआं और शोला ना निकले. फ्लेम, शोला. इग्नाइट्स, आग जलना. फॉरलॉर्न, नाउमीद, बेकस. टॉर्च, मिशल. बॉर्न, बर्दाश्त करना भी होता है, और बॉर्न का मतलब पैदा होना भी होता है. The dawn of 1,000 dreams and thrills, and music singing in the hills. A paean of eternal spring voices the new awakening.
The dawn of 1,000 dreams and thrills. اب second stanza میں اگر آپ نوٹ کریں تو first stanza میں the poet is basically focusing on the physical appearance of sun, the physical the images attached to it, what type of light it gives, how it looks like fire, how it looks like a ball of flame. لیکن سیکنڈ سٹینزا میں وہ زیادہ اس کی سائیکولوجیکل ایفیکٹ پہ بات کر رہا ہے. پہلے میں فزیکل اپیرنس کی بات کی ہے سورج کی، اور دوسرے میں صبح کے سورج کے طلوع ہونے کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس پہ بات کر رہا ہے. ہر نئی صبح دیکھنے والوں کے لیے نئے خواب لے کے آتی ہے، اور یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ the dawn of 1,000 dreams and thrills، کہ یہ نہ صرف ایک دن کی شروعات ہے، ایک دن کی صبح ہے، بلکہ یہ شروعات ہے ہزاروں خوابوں کی اور ہزاروں پرجوش ولولہ خیز ایڈونچرز کی، مہمات کی. ٹھیک ہے. اینڈ میوزک سنگنگ ان دا ہلز، اور خوشی کی بگننگ ہے. میوزک کو عام طور پہ چونکہ پوئٹ نے خوشی سے ریلیٹ کیا ہے، یا یہاں پر یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو نغمہ ہے جو کہ چڑیوں کا چہچہانا، پرندوں کا بولنا، اس کی طرف ایسوسیٹ کیا ہے. اور میوزک کا لفظ صرف محاورتاً استعمال ہوا ہے کیونکہ اگلی لائن میں A paean of eternal spring، کہ یہ ایک تعریفی نغمہ ہے ہمیشہ رہنے والی بہار کا. ٹھیک ہے. صبح ہوتے ساتھ ہی چرند پرند انسان کے علاوہ، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ انسان کے علاوہ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاتا ہے، ہر مخلوق. اور صبح صبح اٹھ کے وہ نغمے پڑھتے ہیں، صبح صبح اٹھ کے وہ ایک عبادت کا ماحول بناتے ہیں، اللہ کی تعریف کا ماحول بناتے ہیں. A paean of eternal spring، اور اس میں ایک شکر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ایک ہمیشہ کے رہنے والی بہار ہے اور اس کے لیے تعریفی نغمہ پڑھا جا رہا ہے. پین کس کو کہتے ہیں؟ پین کہتے ہیں کسی کی تعریف میں کوئی نغمہ پڑھا جائے، کوئی شعر و شاعری کی جائے، اس کو پین کہتے ہیں. وائس از دا نیو اویکننگ، اور یہ ساری چیزیں کس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک نئی بیداری کی کیفیت آ رہی ہے لوگوں میں، ایک نئی جاگنے کی، خواب غفلت سے بھی اور حقیقت میں جاگنے کی بھی، اور خواب غفلت سے جاگنے کی بھی. یہ دونوں لیولز پر بات ہو رہی ہے. پوئٹری میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک لیول پر بات نہیں ہوتی بلکہ دونوں باتوں کا ذکر ہے. تو اس میں نہ صرف فزیکل جاگنے کا ذکر ہے کہ واقعی لوگ نیند سے جاگ گئے، بلکہ ایک نئے جوش، نئے ولولے، نئے شوق کا ذکر بھی ہے کہ لوگوں میں ایک نیا شوق آ گیا ہے. ہر نئی صبح ایسا ہوتا ہے. مشکل لفظ کی معنی لکھ لیں. تھرلز جوش، سنسنی. پین تعریفی نغمہ، ایسا نغمہ جس میں تعریف کی جائے. اویکننگ بیدار ہونا. اٹرنل دائمی اور ابدی، ہمیشہ رہنے والا. اٹرنل کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے. تو یہ جو یہاں پر اس پوئم میں اس طرح استعمال ہوا کہ جو پرندوں کی چہچہاہٹ، جو چڑیوں کا نغمے، وہ سب ہمیشہ کی رہنے والی اسپرنگ یعنی بہار کی آمد کے بارے میں بتا رہی ہیں. Third stanza. Whispers of pent-up harmonies with the mingled fragrance of the trees, faint snatches of half-forgotten song, fathers torn and numb, the boon of light we craved, awaited long, has come, has come. یہ لاسٹ سٹینزا ہے اس پوئم کا، اور اس میں پوئٹ نے جو اس کے ساتھ مزید ایک تصویر کشی کی ہے، ایک امیجری کو بیان کیا ہے. امیجری شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ جن الفاظ سے آپ کے ذہن میں تصویر بن جائے اس کو ہم امیجری کہتے ہیں شاعری میں. کہ آپ کو خوشبوؤں کے بارے میں بتایا جائے، آپ کو رنگوں کے بارے میں بتایا جائے، آپ اس منظر کو امیجن کر سکو. ٹھیک ہے. اور یہ ایک شاعری کی خوبصورتی سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو صبح کا وقت ہے، جو صبح سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اس میں بہت ساری سرگوشیاں جس طرح سے سنائی دیتی ہیں. اور وہ سرگوشیاں کیا بتاتی ہیں؟ کیونکہ بیک وقت سارے پرندے اٹھ جاتے ہیں، بیک وقت ایسا لگتا ہے جیسے درخت بھی جاگ گئے، پھول بھی کھل گئے،
پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا، انسانوں کی بھی کسی حد تک نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پینٹ اپ ہارمونیز، جیسے ساری رات وہ رکے رہے. پینٹ اپ ہوتا ہے کسی چیز کو روکا ہوا ہو، کسی چیز کو نہ آگے جانے دیا جا رہا ہو. تو ساری رات وہ رکے ہوئے تھے، اور اب ان سب کی ان کو ایک ہارمنی میں، ایک اکٹھے ہم آہنگی میں وہ سب اٹھ گئے، اور اب ایک حرکت اور ایک ہسل بسل کا ماحول شروع ہو گیا. with the mingled fragrance of the trees، اور اس میں ساتھ ساتھ کیا ہے؟ fragrance کہتے ہیں خوشبو کو. mingled ملا جلا، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ کی گئی ہو یا کسی چیز کو ملایا گیا ہو اس میں. تو ہوا میں خوشبو، پودوں کی خوشبو مل گئی ہے اور وہ محسوس کی جا سکتی ہے. faint snatches of half forgotten song، اور چھوٹے چھوٹے فینٹ کہتے ہیں مدھم یا بہت ایسا جس کو مشکل سے محسوس کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. سنیچز ٹکڑے. ٹھیک ہے، یہاں پر سنیچز کا مطلب ٹکڑے ہے. ہاف فارگوٹن سانگ، کہیں بھولے بسرے نغمے جو کبھی بھول چکے ہیں، کبھی سنے اور پھر بھول گئے، ان کے ٹکڑے بھی یاد آ رہے ہیں. فادرز ٹون اینڈ نم، یہاں پر خاص طور پر فادر کا ذکر ہے کہ والد جو کہ تمام رات کی محنت مشقت کے، تمام دن کی محنت مشقت کے بعد اب تھک چکے ہیں. اور مطلب ایک پچھلی جنریشن کا ذکر ہے کہ نئی جنریشن تازہ دم ہوتی ہے، اور پچھلی جنریشن یعنی والدین اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی ساری زندگی کی سٹرگل کے بعد ٹون اینڈ نم. ٹون کا لفظی مطلب ہے پھٹا ہوا، لیکن یہاں پر مطلب ہے تھکاوٹ کی وجہ سے ٹوٹا ہوا. ٹون جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا، تو ٹون اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ تھکا ہوا، بہت شدید تھکا ہوا. اینڈ نم کا مطلب ہے بے حس، بے حس جس میں محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. تو یہ دونوں فیلنگز تھکاوٹ کی وجہ سے ہیں، اور ان کا ریفرنس فادرز کی طرف ہے جو اپنی مشقت اور محنت کی وجہ سے تھک چکے ہیں اور ایک طرح سے بے حس ہو گئے کہ آپ میں صلاحیت نہیں رہتی محسوس کرنے کی. اور اس چیز کو پھر اس کے اپوزٹ کیا ہو رہا ہے؟ the boon of light we craved. اور ایسے میں جب کہ شدید تھکاوت تھی، شدید مشکل حالات لگ رہے تھے، تو اس وقت boon of light، ایک ہمیں خوشی کا نغمہ، خوشی کی نعمت، خوشی کا بلیسنگ، روشنی کی بلیسنگ، یہ ضرورت تھی، اور وہی ہم مانگ رہے تھے. وی کریوڈ کہتے ہیں جس چیز کے لیے آپ بہت خواہش کر رہے ہو، جس چیز کے لیے آپ ارمان کر رہے ہو، کریونگ جس کی بہت خواہش ہو. awaited long، جو کہ بڑے عرصے سے ہم انتظار کر رہے تھے. has come، آخرکار ہمارے پاس آ گئی. تو یہ ایک کمپیریزن ہے پچھلی جنریشن کی تھکاوٹ کا، نئی جنریشن کی تازہ دم ہونے کا، اور کس طرح سے جو صبح کا وقت ہے وہ ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے تازہ کر دیتا ہے. ہر نئی صبح نئی امید لے کے آتی ہے. اینڈ ایکچولی دس از اے بیوٹیفل ٹائم. دا مارننگ ٹائم از دا موسٹ بیوٹیفل ٹائم آف دا ہول ڈے. ایک چھوٹا سا ایسے ہے جس کا نام ہے 3 days to see، اور وہ ایک بلائنڈ رائٹر نے لکھا ہے. اور اس میں وہ بلائنڈ رائٹر یہی کہتی ہیں کہ اگر مجھے 3 دن کے لیے آنکھیں مل جائیں تو اس میں میں کیا کیا چیز دیکھنا چاہوں گی. اور اس میں پہلی چیز جو وہ کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں رات کا صبح میں تبدیل ہونا. ٹھیک ہے، ہیلن کیلر ان کی رائٹر کا نام ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جو رات اندھیرے سے صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے، میں اس کو دیکھنا چاہوں گی، جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اور ہم جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے آنکھوں کی، ہم اکثر اس چیز کو نہیں احساس کرتے کہ کتنی بڑی بڑی چیزیں، کتنے بڑے بڑے اللہ کی قدرت کے مظاہر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور ہم ان کو نوٹس بھی نہیں کرتے. لیکن جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی، واقعی ان کو یہ بہت بڑی چیز معلوم ہوتی ہے. ورڈز میننگز دیکھ لیجئے. پینٹ اپ کا مطلب ہے رکا ہوا، ہارمونیز ہم آہنگی، منگلڈ ملا ہوا ہونا، کسی چیز میں ملانا، فریگرنس
خوشبو. snatches کا مطلب چھیننا بھی ہوتا ہے اور snatches کا مطلب چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتا ہے. torn پھٹا ہوا ٹوٹنا. نم بے حس. boon خوشباش نعمت یا تحفہ. half forgotten بھولا ہوا. awaited منتظر. تو بیٹا یہ تھی آپ کی پوئم اور اس کی میننگ، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی پیرافریز آپ کو لکھوائیں گے، پیرافریزنگ کریں گے، اور پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس کی سمری لکھیں گے.